अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाजरीन, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की कहानी कोई और लिखता है। ये कहा जाता है कि पाकिस्तान पर दुनिया जहान के थिंक टैंक्स 50 के हिसाब से हर साल रिपोर्ट्स निकालते हैं। पाकिस्तान क्या सोच रहा है, पाकिस्तान में क्या होना चाहिए, पाकिस्तान की खित्ते में दुनिया में क्या अहमियत है, इफादियत है और मसाइल क्या है पाकिस्तान के। लेकिन पाकिस्तान की कहानी पाकिस्तानियों की जुबानी बहुत कम सुनी जाती है। आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, कॉलम्स लिखे जाते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल काम होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमत भी कहा जाता है कि सही तरीके से नहीं आर्टिकुलेट कर पाती पॉलिसी और पाकिस्तान की पोजीशन। हमने ये देखा कि पिछले दिनों एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक जिना इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद बेस्ड, हेडेड बाय शेरी रहमान, पार्लियामेंटेरियन है, और साथ अमेरिकन एक इंस्टीट्यूट है USIP, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट फॉर पीस, उसमें मोहिद यूसुफ इन्वॉल्व हैं। इन लोगों ने मिलकर एक एक्सरसाइज की जिसके थ्रू उन्होंने पाकिस्तान में जो इंडिपेंडेंट हैं, पॉलिसी इन्फ्लुएंसिंग एलीट, जो लोग पॉलिसी को किसी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं और पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व भी रहे हैं, और कुछ इंडिपेंडेंट तज्जिया निगार जर्नलिस्ट वगैरह, उनको लेकर के उन्होंने ये सवाल उठाया कि पाकिस्तान के हवाले से अफगानिस्तान की एंड गेम क्या है, क्या होनी चाहिए। अपनी पॉलिसी पे तनकीद लोगों ने की और अमेरिका की पॉलिसी पे अफगानिस्तान वगैरह। तो तफसीलन इन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया। हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान की कहानी पाकिस्तानियों की जुबानी, और इसमें बहुत से मुख्तलिफ राय, लेकिन हमारे ख्याल में ये पहली मरतबा इस तरह की इंडिपेंडेंट एक एक्सरसाइज हुई है। और नाजरीन, ये एक्सरसाइज ओपनली हुई है। होती होंगी शायद हुकूमत अंदरूने खाना करती हो ऐसी एक्सरसाइज, लेकिन दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज जहां के एक पाकिस्तानी नैरेटिव सामने आया है, ऐसे मौके पर जब पाकिस्तानी अपने आप को बेबस समझते हैं, जहां लगता है कि जी हमारे पर सब तनकीद हो रही है, लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, हमारा ख्याल है ये एक बड़ी मुफीद और मुस्बत डेवलपमेंट है। हमें लगता है कि कमी भी रह गई है, कुछ इसमें सवालात भी उठते हैं, तो इस पर बात करेंगे आज रिपोर्ट पर। अपने प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जिना इंस्टीट्यूट की प्रेसिडेंट शेरी रहमान, वेलकम टू द प्रोग्राम शेरी, और साथ मोहिद यूसुफ हैं, USIP से हैं, वो भी इस रिपोर्ट में इन्वॉल्व रहे हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम मोहिद। शेरी, आपसे शुरू करते हैं, व्हाई द नीड? ये तो आपने खुद ही बात इतनी तमहीद के साथ बता दी है कि पाकिस्तान की कहानी पाकिस्तान की ज़बानी, और नीड मैं समझती हूँ एक रिपोर्ट की नहीं है, यहाँ तो बहुत और इस तरह के जरीदे होने चाहिए। सारी दुनिया पाकिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, हमारी तरजीहात के बारे में बातचीत कर रही है, वो हमें बता रही हैं। तो देखिए, हुकूमतें अपना काम करती हैं और दानिश्वरों का जो एक काम होता है हर सोसाइटी में, हर माशरे में, ये होता है कि वो अपनी भी नुमाइंदगी करें। लेकिन हमने यहाँ सिर्फ जैसे मैंने कहा इस्लामाबाद की पॉलिसी मेकिंग कम्युनिटी, जिसमें से हमारे सलमान जैदी और हुमायूं यूसुफ भी शामिल हैं मोहित के साथ, इसमें तो मैं समझती हूँ हुकूमत की भी राय आई है, और जो एक पॉलिसी ऑपरेशनल इदारा है मिलिट्री, जिसका बहुत इसमें से है, उनकी भी ऑफिशियल राय इसमें इंक्लूडेड है। ये कोई तनकीद डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि कल किसी ने दोस्त ने कहा भी कि ये ऑफिशियल पॉलिसी से तो कोई फ़र्क नहीं है। तो मैंने कहा शायद दुनिया पर ये भी बावर होना ज़रूरी है कि बड़े पाकिस्तान में व्यूज़ होते हैं, कोई एक व्यू नहीं है, लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। और इसमें भी एक जगह मैं कहूँगी कि ना ये यूसुफ का व्यू है, ना ये जिना इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल व्यू है। ये हमारे जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, डिस्कसेंट्स हैं, जिन्होंने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपनी कीमती वक्त दिया, उनकी आरा का एक मजमूई जरीदा है। मोहित, क्यों आपको जरूरत महसूस हुई इस तरह के एफर्ट में? आपका इदारा अमेरिका में बैठे हैं, वाशिंगटन बेस्ड, व्हाई डिड यू फील द नीड टू गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस? देखिए, अमेरिका में मुझे ये महसूस होता था कि पाकिस्तान की बात हो रही है, अफगानिस्तान पे अमेरिका और पाकिस्तान का ताल्लुक इतना ज़रूरी है इस अफगानिस्तान की एंड गेम में, लेकिन ये बात वहाँ पे समझी नहीं जा रही थी कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है। जो जिससे यहाँ आके मिलता था वो अपनी राय बना के वापस ले जाता था, और उससे नुकसान अमेरिका का भी था और पाकिस्तान का भी, क्योंकि जो पॉलिसीज बन रही थी वो इन्फॉर्म नहीं थी मेरे नज़दीक। और शायद उसमें ज़रूरत थी कि पाकिस्तान को भी ये बात बावर कराई जाए कि यहाँ क्या थिंकिंग है, और अमेरिका में भी एक नैरेटिव दिया जाए कि पाकिस्तानी जो इन्फ्लुएंशियल पॉलिसी सर्कल्स में लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं अपनी स्टेट के बारे में। और उम्मीद यही है कि इस डॉक्यूमेंट से अमेरिका में जो पॉलिसी
میکرز ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا کہ وہ دیکھ سکیں گے پاکستان کیا سوچ رہا ہے. اور جیسے جیسے ہم نے یہ ایکسرسائز آگے بڑھائی تو مجھے تو یہ لگا کہ شاید پاکستان میں بھی یہ ضرورت ہے کہ ہمارے پالیسی میکرز یہ دیکھ سکیں کہ آخر کیا سوچ ہے پالیسی کے بارے میں اور کہاں جانا چاہیے. شہری سوچ تو پتہ لگ گئی, چلے ہم نے اچھی تعریف کر دی, رپورٹ اچھی ہے, ایفرٹ اچھا ہے. اب اس کا فائدہ کیا کر دیا؟ نہیں, بہت تعریف ہو گئی نا. اب بتائیں کہ اس کا فائدہ کیا؟ اب یہ ایکسرسائز ہو گئی. نہیں, فائدیت تو اس کی یہ ہے کہ آپ پاکستان کے لیے اسپیس بنا رہے ہیں, اپنی صلاحیت دکھا رہے ہیں, اپنی کیپیسٹی انٹرنیشنل لیول پہ ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں. انڈیا کے تو اس طرح 15 رپورٹس کیپیسٹی کیا یہ ہماری نظر میں امریکہ کی پالیسی میں اس وقت کوئی وضاحت نہیں ہے, کافی کنسسٹنسی نہیں ہے. کنسسٹنسی پر تو بہت کچھ کہا جا چکا ہے کہ کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور ان تبدیلیوں کا مطلب یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ خود جو ہیں اس وقت ملٹری ان کی ایک سرج ہے, اور سیاسی جو ان کا عمل ہے, لائے عمل ہے, وہ دوسری پوزیشن میں ہے. پہلی یہ رپورٹ میں سب چیزیں آئی ہیں, یہ ساری باتیں ہیں نہیں, اور یہ اسی وجہ سے رپورٹ کی گئی کہ اب ہمیں پاکستان کو اس بہت مشکل وقت میں ایسا چیلنج میں سمجھتی ہوں ہم خطے میں نے کہیں نہیں دیکھا. تو اب ہم اپنی ایک, جیسے میں نے کہا, دانش ایک جگہ کریں, سوچ بچار کے ساتھ ہم آگے چلیں, پھر بعد میں ایسا نہ ہو کہ جو پالیسی امریکہ بنائے پھر اس میں ہمارا کوئی کہنا سننا نہ ہو. اس میں ہم نے اپنی بھی رائے دی. معید, یہ ہم ضرور کہیں گے کہ ایک جگہ آپ نے ان کو راہ کو جمع کر دیا, تو اب ادھر اس کا امپیکٹ کیسے ہوگا؟ اگر اس کو صحیح طرح سے پڑھ کے ابزارب کیا جائے تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے لیے یہ بہتر ہے. امریکہ بھی بہتر پالیسی شاید بنا سکے اور پاکستان بھی. امریکہ میں یہ رپورٹ جو ہے وہاں واشنگٹن کے سرکلز میں خود بھی جا کے اس کی بات کروں گا, وہاں جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کو بریف بھی کیا جائے گا. کوشش ہوگی کہ وہاں یہ بات پہنچے. یہاں پہ ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے نیشنل سیکیورٹی کی, اس کو بریف کیا تھا ایز اے ٹیم پچھلے ہفتے. نے ہم سے کہا کہ آپ نے اس کمیٹی کو کس لیے بریفنگ دی؟ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, جس میں سینٹ اور نیشنل اسمبلی بھی ہے, انہوں نے اتنی روزے کے درمیان, میں کہوں گی کافی دیر, ہم سوچ رہے تھے 1 گھنٹہ 1.5 ہوگا, 3 گھنٹے وہ میٹنگ چلی. پھر انہوں نے ہم سے آگے بھی ریکمنڈیشنز مانگے ہیں کہ اب آپ بتائیں آگے پاک یو ایس ریلیشنز کے لیے ہم کیا بہتری لا سکتے ہیں, سرد مہری کو کس طرح ختم کریں, یہ فقدان جو ہے ٹرسٹ کا اس کو کس طرح ختم کریں, کیونکہ ظاہر ہے دیز آر آل دا موٹیویشنز that go into this kind of report. اس میں what can be done differently to make sure کہ یہ جو رپورٹ کے جو کنٹینٹ ہے وہ سچ مچ پالیسی پر امپیکٹ کرے, کیونکہ پاکستان کا میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا سوال جو کہ ڈومیسٹک اور فورن دونوں پر امپیکٹ کرتا ہے, وہ سوال اس رپورٹ میں ایڈریس ہو. دیکھیے 2 چیزیں ہیں, ایک پالیسی میکنگ میں جو لوگ انوالو ہیں, اب پارلیمنٹ سے آپ شروع کریں. پارلیمنٹ کا رول اس وقت کردار اس طرح ہے کہ ہر بات آپ دیکھیں فل سیشن یعنی کمیٹی کے باہر پلینری میں ڈسکس ہوتی ہے. کمیٹیز اکثر بریفنگز کے لیے یوز کی جاتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کمیٹیز کو ریکمنڈیشنز بھی دینے چاہیے, جو اس کمیٹی نے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے دینے شروع کیے ہیں حکومت کو. اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیریسلی لے اپنی اکیڈیمیا, اپنے تھنک ٹینکس کو, جو ساری دنیا لیتی ہے, اور ہم نہیں لیتے, کیونکہ انڈیا نہیں. اگر ان کو کوئی دے گا کوئی تو شاید وہ بھی انٹرسٹ دکھائیں گے. کمیٹی جو تھی, کو پروڈکٹ دیں تو وہ انٹرسٹ شاید دکھائیں. دیکھیں نا جو کمیٹی تھی سینٹ آن فارن ریلیشنز, وہاں بھی آ کے بریفنگز دی جاتی تھی ایکسپرٹس کے تھرو. اس طرح کمپریہنسو نہیں تھا. نہیں, آئی تھنک ایکسپرٹ بریفنگز آر ڈفرنٹ فرام پروڈکٹ. میں نہیں کہہ رہی ہوں اس سے فرق, مگر ہمیں پاکستان سے ڈیفینیٹلی اپنی آواز مجموعی طور پر ساری دنیا میں پہنچانی ہے. میں سمجھتی ہوں یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہوتا ہے, یہ بالکل ہماری ذمہ داری ہے. جو باوسائل یہاں ذرائع ہیں, ذرائع ابلاغ ہے, آپ بھی کر رہی ہیں یہ کام. ہمارے یہاں پالیسی میکنگ, خارجہ پالیسی پہ فارن آفس ہے, کمیٹیز ہیں پارلیمنٹ کی, منسٹری ہے, پریزیڈنسی ہے, جی ایچ کیو ہے, پی ایم ہاؤس ہے. وہاں یہ رپورٹ ضرور پہنچے گی. اس کو ہم جی ایچ کیو کے زمرے میں لے آتے ہیں, تو شاید آپ بہتر جانتی ہوں کہ نہ ہو اس کے زمرے میں. ہر ادارے سے ہمیں کوئری آنی شروع ہوئی ہے کہ آپ یہاں پہ بریفنگ کریں. تو آئی تھنک اس کا جو کنویننگ پاور جسے میں کہتی ہوں کہ آپ سب کو انکلوڈ کریں, یہ نہیں کہ ہم نے اسٹیٹ کو الگ رکھا ہے یا حکومت کی رائے نہیں لی ہے یا پولیٹیکل پارٹیز کی رائے نہیں لی ہے. اچھا, نمائندگی کی آپ بات کریں, نمائندگی میں ریٹائرڈ امبیسڈرز, ریٹائرڈ جنرلز,
पार्लियामेंटेरियंस, कुछ मीडिया, तो बेसिकली आप ये कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव है। वॉशिंगटन में भी बहुत दिलचस्पी है पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की। एक चीज जरूर वाजे करूंगा कि अल्टीमेटली ये फैसला पॉलिसी मेकर्स का होता है। थिंक टैंक का काम या ये जिस तरह रिपोर्ट आई है, हम किसी पे ये फोर्स नहीं कर सकते। हो सकता है उनको शायद पसंद भी ना आए, लेकिन ये बात वहां पहुंचाना, उनको बताना कि ये पॉइंट ऑफ व्यू निकला है, इस हद तक इंटेलेक्चुअल काम है। शेरी, आपका तो डबल रोल है ना, मेरा ख्याल है इन अ सेंस वो जो ब्रिजिंग का रोल आपका है उसमें यू गो स्टेप अहेड फ्रॉम अमेरिका में बहुत सारे थिंक टैंक्स जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट में उनके बड़े उनकी रीच होती है, उनका हाथ होता है, तो इससे हमें भी इफादियत मिलती है, हमें कुछ फायदा मिलेगा। एंड मैं समझती हूँ मोईद इसको काफी, ये जो आपने कहा कि इसकी तवक्को है वहाँ, तो हमने तो काफी वहाँ हाइप क्रिएट की हुई है कि तवक्को होनी चाहिए, और वो भी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स देखना चाह रहे हैं कि उनके हाथ में, क्योंकि दोनों रियासतें इस वक्त जिस किस्म के रिश्ते में मुलविस हैं, जिसकी हर जगह बात होती है, उसमें कुछ देखिए कभी कभी इस तरह की एक्सरसाइजेज जरूरी होती हैं ताकि एक ऐसी जगह मिल जाए जहां दोनों के मफाद मिल रहे हों, और वो जो मफाद मिल रहे हों उनसे हम दोनों ममालिक की, खासतौर से हम पाकिस्तान का ही बेहतर ज़ाहिर सोचेंगे कि हमारी किस तरह बचत हो सकती है, क्योंकि बचत ही की बात हो रही है। आगे वक्तों में पाकिस्तान के लिए और भी बुरा वक्त आ सकता है। रिपोर्ट में एक ये है कि यूएस में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उनकी पॉलिसी में। फिर आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका को नेगोशिएट करना चाहिए तमाम एक्टर्स के साथ अफगानिस्तान में। आप क्या कह रहे हैं, जो लोग हैं उन्होंने ये कहा है फिर कि यूएस की जो लॉन्ग टर्म प्रेजेंस है, सिक्योरिटी प्रेजेंस, उस पर भी एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फिर ये कि यूएस का जो व्यू है पाकिस्तान के लिए वो एक टेररिज्म के प्रिज्म से है, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ व्यू। अच्छा, ये आपने जो रिपोर्ट में आ गई बात, ये बाहर भी की जाती है, लोग कहते हैं कि पॉलिसी मेकर्स भी अमेरिका को ये कहते हैं, तो व्हाट इज इट दैट दिस रिपोर्ट विल डू ऑन दीज इश्यूज? देखिए, दो चीजें जो कि और पहले नहीं किया जा सका। आपने ये पॉइंट ऑफ व्यू जो राय है ये क्रिस्टलाइज कर दी। ये ना मेरी राय है ना शेरी साहिबा की, ये जो लोग इसमें थे कोई 55 के करीब, ये उनकी राय, एक मजमूई राय हमने सामने रखी है। तो जब तमाम आपका जो एक कम्युनिटी है पॉलिसी की वो ये बात सोच रही है, तो शायद उसका वजन ज्यादा है बजाय इसके कि सिर्फ मैं कोई बात करूं। शेरी, इस तरह वजन ज्यादा होता है पॉलिसी मेकर्स के ज़हन में? क्योंकि इसमें क्या 53 to 54 लोगों जो इसमें मजमूई तौर पे वजन जाहिर इसलिए होता है कि जब कंसेंसस तो डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन जब बहुत सी चीज़ों पे है भी कंसेंसस, जब आप रिपोर्ट की तशरीह करने लगते हैं तो, और उस पे आर्टिकल्स भी लिखे गए जाएंगे, और उस पे आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ों पर आपकी जो पॉलिसी कम्युनिटी है, और सब मुअज़्ज़ब लोग हैं, सब तजुर्बेकार लोग हैं, कुछ यूएस पॉलिसी मेकिंग में, कुछ अफगानिस्तान में एम्बेसडर्स रह चुके हैं और आमद-रफ्त रहती है, फॉरेन ऑफिस में वो जुड़े रहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट में, मिलिट्री का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। सबका ये एक मजमूई पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर सामने ये आया कि देखिए अमेरिका की पॉलिसी में हमें शफाफियत चाहिए, अमेरिका के साथ हम अपना रिश्ता बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, ये वजाहत हुई है, लेकिन हम पाकिस्तान के मफाद को तशवीश से देखते हैं, क्योंकि ये नहीं पूरे हो रहे जिस तरह एंड गेम पाकिस्तान को रेकन्सिलिएशन में। माय क्वेश्चन इज, जी ये क्लियर है, बट माय क्वेश्चन इज कि अमेरिका में, जैसे मोहित बड़े होपफुल है, वो कह रहे हैं जी अमेरिका में इसकी बड़ी रिपोर्ट की आवभगत होगी, तो हाउ डू यू इंश्योर कि वो जो आवभगत होगी रिपोर्ट की वो किसी तरह से पॉलिसी पर इम्पैक्ट करे? That's not our job. We don't ensure. पॉलिसी मेकर का काम, इवन पार्लियामेंटेरियन का काम होता है कि वो पुश करे, खासतौर से रूलिंग पार्टी में जो होते हैं वो अपना एक एजेंडा आगे नहीं अक्सर बेचते रह जाते, क्योंकि इसमें अपने एजेंडे की बात ही नहीं है, इसमें जो पाकिस्तान का एजेंडा, ये जिम्मेदारी होती है हुकूमत वक्त की और रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट की। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो पहले शायद नहीं आई। मसलन के तनकीद सख्त है अमरीकी पॉलिसी पर, लेकिन ये भी मजमूई राय है कि कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे
امریکہ سے کوئی دشمنی کا عنصر سامنے آئے یا ہم اپنی دوستی کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، بلکہ کوشش یہی ہے کہ آگے چلیں. دوسرا یہ کہ پاکستان کے مفاد کس طرح بیسٹ ہم کس طرح آگے لے جا سکتے ہیں آپریشنل پالیسی میں بھی اور اسٹریٹجک پالیسی میں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جس پر ڈسکشن نہیں ہو رہا ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ جی کابل میں، افغانستان میں ایک ایسی حکومت ہو اور جس کا، اور 1990 سے بہت فرق ویو آ رہا ہے جب پاکستان اجارہ داری چاہتا تھا افغانستان میں. اب یہ ہے کہ نہیں، ہم صرف وہاں ایک سٹیبل گورنمنٹ چاہتے ہیں جو ہمیں عدم استحکام کا شکار نہ بنائے وہاں جو ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں ریکنسیلیشن کی پروسیس جو ہے، وہ عمل ہے، وہ شروع ہو. جبکہ امریکہ کا ویو یہ ہے کہ ہم ساتھ لڑیں بھی اور ریکنسیلیشن بات چیت یہ نہیں ہو سکتا جی. بات چیت اور ریکنسیلیشن امریکہ افورڈ کر سکتا ہے، پاکستان نہیں. کیونکہ اگر پاکستان بھی وہی کام کرے گا کہ ٹارگٹ بھی کرے سارے گروپس کو اور بات چیت بھی ایک ساتھ کرے، تو پھر وہ جسے کہتے ہیں بچہ اور بچے کے نہانے کا پانی بھی پھر ہمارے ساتھ ہوگا اور گود میں ہوگا. اور آپ اپنی بچت کیسے کریں؟ کیونکہ یو بائی دین ٹارگیٹڈ ایوری بڈی. آپ کے پاس کوئی دوست نہیں بچے ہیں، وہ تو چلے جائیں گے، ویسے بھی وہ فائر پار کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. تو ان کے پاس تو مہریں ہیں نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی دوست، کوئی انٹرلاکیوٹر نہیں بچے گا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم کسی ملیٹنٹ کو بفرینڈ کریں، لیکن ہمیں اپنے بارڈر پہ دیکھنا ہوگا کہ کون ہمیں اٹیک کرے گا اور کون. ناظرین، اس پوائنٹ پر ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. افغانستان کے حوالے سے آپ نے کہا کہ کارزئی از دی اونلی چوائس ٹو ورک ود. لو کریڈیبلٹی ہے ان کی، لیکن ان کو ٹیم ورک کرنا پڑے گا، اور کارزئی جب تک وہ ٹیم ورک نہیں کریں گے تو کریڈیبلٹی نہیں بنے گی. انگیج کریں تمام پلیئرز کے ساتھ. تو اس طرح کی جو بات ہے، میں تو پھر کہوں گی، مجھے معلوم ہے یہ دیکھیں، یہ باتیں ہو چکی ہیں پہلے. ہمیں لگتا ہے اس کی افادیت یہ ہے کہ ایک جگہ لے کے آئے ہیں، اینڈ دیئر فور آئی مین آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، شہری کے تھنک ٹینک جو ہے اس کا کام یہ ہے، بٹ میں سوچوں کہ امریکی جب جیسے ہم کہہ رہے ہیں، امریکی سوچیں گے کہ بھی وہ ایک جرنلسٹ نے لکھ دیا، وہ ان کی حکومت کہہ رہی ہے، وہ اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں اگر شاید اگر سپورٹ میں بھی ہو حکومت کی، دس از کمنگ فرام پاکستان، اٹس ناٹ جسٹ دا گورنمنٹس ویو. ٹھیک ہے جی، اور ون جرنلسٹ ویو اور ٹو جرنلسٹ ویو. دیکھیے نسیم، بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ نہ تو پاکستان حکومت کا ایجنڈا ہے، نہ امریکی حکومت کا ایجنڈا ہے، لیکن ایک مجموعی سوچ ہے جس کو لے کے کوئی بالکل رد نہیں کر سکے گا کہ یہ بات جو ہے پاکستان نہیں سوچ رہا. اور انٹرسٹنگ ہے کیونکہ رستم شاہ مومن جو امبیسڈر رہ چکے ہیں، فارمر ڈی جی ISI جنرل اسد درانی اینڈ دی ادر ایکسٹریم تو نہیں کہیں گے، لیکن دی ادر پوائنٹ آف ویو اکراس دا بورڈ آپ لے کے آئے. تو بات ہی یہ ہے کہ آپ کو ایک مجموعی رائے لانی ہے، اور اس رپورٹ میں بار بار یہ ذکر کیا ہے کہ کسی چیز پہ کنسنسس ہے، کسی پہ بالکل نہیں ہے، اختلاف ہے پاکستان میں. لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب اختلاف کون سی موٹی بات بتائیں جس میں اختلاف ہو؟ ہمیں تو لگتا ہے جو ہم نے پڑھی ہے موسٹلی ایک کنسنسس ہی ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے میجر. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، طالبان کی بات پہ اختلاف ہے کہ طالبان کا کیا رول ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے. اس بات پہ اختلاف ہے کہ آیا طالبان امریکہ سے نیگوشیٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. نہیں، وہ تو اوپینین ہے، دیٹ از اوپینین. لیکن نہیں، ان باتوں پہ اختلاف دکھانا نہیں، پالیسی تھرسٹ پہ نہیں ہے. یہ کہہ رہی ہے نا موٹی موٹی پالیسی آگے لے جانے پر آپ درست کہہ رہی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں، مجھے واشنگٹن کا بہتر پتا ہے کہ وہاں بہت ڈیبیٹ ہے پاکستان کے رول پہ. کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ پاکستان کیا چاہتا ہے. تو یہ رپورٹ شاید اس میں تھوڑی سی یہ کلیئرٹی لے کے آئے. تھوڑی سی نہیں، واٹ پاکستان نیڈز آپ نے بڑی کلیئرلی ڈالا ہے کہ پاکستان کیا چاہتا ہے فرام افغانستان، فرام امریکہ، فرام طالبان، اینڈ فرام انڈیا، اینڈ ایون فرام انڈیا اور افغانستان. پاکستان کی پالیسی پہ بھی بہت تنقید ہے. یہی تو دلچسپ بات ہے اس رپورٹ کی کہ اس میں بھی یہ بات ہے کہ پاکستان کو خود کیا کرنا ہے. یہ بھی ایک فیلنگ تھی کچھ پارٹیسپینٹس کی کہ پاکستان کی اپنی پالیسی میں جو مسائل ہیں اس پہ آئیں گے، وہ تو بڑی بھاری تنقید. اسی لیے تو یہ رپورٹ میرے نزدیک ایک مجموعی
مجموعی رائے جب دے رہی ہے تو شاید اس کو کوئی بالکل رد نہ کر سکے یہ کہہ کے کہ یہ کسی ایک تھنک ٹینک کا اوپینین ہے. سمجھتے رد کریں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی تھنک وی آر سیئنگ کہ اس کے بارے میں بڑا ایمبیشس ہونا چاہیے اور ہو سکتے ہیں تاریخ میں پاکستان کا ویو ریکارڈ جی ہو جائے ضروری ہے. پاکستان کی میرا خیال ہے اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے. اور میں آپ کو یہ بھی کہوں, دیکھیں اس کی ایک امپورٹنس یہ بھی ہے کہ جنا انسٹیٹیوٹ جیسے ادارے, ایک ریپیوٹیڈ ادارے کے ساتھ یو ایس آئی پی نے یہ اشتراک کیا. اس کی بیسس یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کو مل کے کام کرنا ہوگا افغانستان میں. اگر آپ اس بیسک پریمس سے اختلاف کرتے ہیں تو شاید یہ رپورٹ آپ کے لیے یوزفل نہ ہو, لیکن اگر دونوں ممالک کو ساتھ کام کرنا ہے تو پھر کیا طریقہ ہے, کیا ان کے خدشات ہیں, کیا تحفظات ہیں, یہ دونوں ممالک کو پتہ ہونا ضروری ہے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ مسٹرسٹ اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ مجھے کچھ بتائیں بھی تو میں وہ سننا نہیں چاہوں گا. اس وقت یہ ہو رہا ہے ڈائیلاگ میں, تو شاید یہ رپورٹ اس میں ہیلپ کرے کہ ان کو بات یہ سمجھ آئے کہ پاکستان کیا سوچ رہا ہے, پاکستان کے اپنے پالیسی میکرز کو یہ بات سمجھ آئے. بڑا واضح تھا میرے لیے اور بڑا سرپرائزنگ تھا کہ جب یہ کمیٹی میں بریفنگ دی, ہر ممبر وہاں پہ انہوں نے انٹرونشن کی, انہوں نے کچھ کہا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ہمیں آگے بتائیں کرنا کیا. لیکن وہ انٹرسٹ, معذرت کے ساتھ وہ انٹرسٹ ہوگا, ہم تو جب اٹ ول میک سینس اگر وہ انٹرسٹ کہیں ٹرانسلیٹ ہو انٹو سم تھنگ مور, لیکن یہ ہمارا کام نہیں ہے. نہیں آپ کا کام نہیں ہے, بٹ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں پاکستانی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس چیز کو آگے پش کیا جائے. شریف ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے, پارلیمنٹیرینز تقریریں کر دیں گے, وہ اپنی پارٹیز میں پریشر کریں گے, اس کی بات کریں گے. جو میں جب کہتے ہیں کہ سیاستدان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, وہ تو اپنے ہی مفاد دیکھتے ہیں, تو وہ اپنا مفاد نہیں دیکھتے. اچھا, شریک کرٹیسزم جو پاکستان کے حوالے سے, اور کوئی مطلب میں سمجھتی ہوں کچھ انفارمڈ ڈیبیٹ بھی ہو رہی تھی. اچھا, انفارمڈ ڈیبیٹ جو ہے اس ڈاکیومنٹ کے بعد ہوگی, یقیناً ہوگی اور وہ پروموٹ کی جائے گی, لیکن پاکستان کے بارے میں اسپیسیفکلی جو آپ لوگوں کی رپورٹ میں ہے کہ کلیئرٹی نہیں ہے پالیسی میں اور کوہیرنس نہیں ہے, ریئیکٹیو ہے کہ یہاں پالیسی میکنگ ایک نی جرک ریئیکشن پہ ہوتی ہے. پھر یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ولنگنس ہے, میں سمجھتی ہوں کیونکہ دیکھیے امریکہ کی پالیسی افغانستان میں اتنی کوورٹائزڈ اور غیر شفاف رہی ہے کہ پاکستان نے بھی یہی رخ اختیار کیا, خاص طور سے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. کلیئرٹی پاکستان کی حکومتوں کی طرف سے آتی رہی ہے, یعنی کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم افغان لیڈ جو بھی ریکنسیلیشن چاہتے ہیں, جو ہمارا بھی ایک مجموعی بالکل ویو ہوگا, لیکن اس کو امریکی پلانز, امریکی مفاد اور ان کی انٹر ایجنسی کنفیوژن ہم سے جتنی ہمارے ہاں ہیں وہاں بھی بلکہ میں کبھی بھی سمجھتی ہوں وہاں زیادہ ہے, کیونکہ جتنی بڑی ایجنسی ہوگی, جتنے وسائل ہوں گے اتنا اور. لیکن جو ان کی بلنڈرز ہیں ان کو اتنا نقصان نہیں ہوتا. ہاتھی کا فٹ پرنٹ تو پھر بڑا ہوتا ہے نا سب سے, اور وہ ہاتھی کا فٹ پرنٹ اس وقت امریکہ اور ہمارے ٹرائبل ایریاز, بارڈر ایریاز پہ گر رہا ہے, جس کے بارے میں ہر بچے کو اب تشویش اور سوالات ہیں. نہیں تو اس میں یہ بتائیں کہ اب انڈیا کے بارے میں بھی آپ لوگ بات کر رہے ہیں, انڈیا پہ بھی آپ نے کہا کہ انڈیا کا محدود ہم نے افغانستان تک کیا ہے. ہاں, کہ گریٹر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, اور آپ نے کہا کہ جب ہوگی جب پاکستان ہندوستان کے تعلقات بہتر ہوں گے. یہ نارمل سی بات ہے جو ہم نے اس میں ریپیٹ نہیں کی ہے, کیونکہ یہ ہر ڈسکورس, ہر نیریٹو میں کہی جاتی ہے, لیکن اس میں ہم نے اس پر نہیں ترجیح دی. ہم نے کہا افغانستان میں جو انڈیا کی پالیسی ہے وہ ہمارے جتنے بھی ڈسکسنٹس ہیں, جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں, ان کا خیال تھا کہ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز تک محدود ہو. انڈیا سیکیورٹی ٹریننگ, سیکیورٹی ایکسپینشن سیکٹر میں وہاں اپنا کردار مزید اور نہ بڑھائے, اس پر یہ بات تھی. اور یہ بہت اس میں سمجھتی ہوں کلیدی بات ہے, بلکہ کی 3 پوائنٹس میں مینشنڈ ہے یہ. اور یہ بھی مینشنڈ میرا خیال ہے کہ جب تک پاکستان انڈیا کے تعلقات بائیلیٹرل بہتر کریں تاکہ پھر افغانستان میں بھی کوآپریشن بہتر ہو. ایران پہ بھی جنرل ویو, بٹ اٹ واز پٹ ان دی رپورٹ. میرے خیال اس میں 2 رائے تھیں. ایک یہ تھی کہ جب آپ افغانستان پہ ہندوستان اور پاکستان بات کریں تو اپنی ایک مجموعی جو ریلیشن شپ ہے اس کے اندر کریں. دوسری رائے یہ تھی کہ نہیں, افغانستان پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ چاہیے, کیونکہ اگر پاکستان اور ہندوستان کی یہ جو ایک پراکسی سچویشن ہے وہاں قائم رہی تو شاید افغانستان میں پیس نہ آ سکے. دیکھیے جو سب سے بڑی بات ہے نا اس رپورٹ میں, 2 چیزیں ہیں میرے نزدیک. ایک کہ پاکستان جو افغانستان میں چاہ رہا ہے اینڈ گیم میں, وہ امریکہ سے کچھ بہت مختلف نہیں ہے.
اسٹیبلٹی چاہتا ہے, ان 90 کی دہائی کی طرح واپس نہیں جانا چاہتا ایک سول وار میں. پاکستان کو القاعدہ سے بھی کوئی انٹرسٹ اس طرح نہیں ہے, لیکن پاکستان چاہتا ہے کہ پشتون ریپرزنٹیشن ہو گورنمنٹ میں, ہاسٹائل نہ ہو گورنمنٹ. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو میرے نزدیک اس وقت امریکہ اور پاکستان کو آپس میں ساتھ لا رہی ہیں ریکنسیلیشن پہ. ہندوستان کے پوائنٹ پہ بھی یہ جو بات ہوتی ہے کہ پاکستان چاہتا ہے ہندوستان نکل جائے, یہ رپورٹ یہ دکھا رہی ہے کہ ڈیولپمنٹ پریزنس پاکستان ریکنسائل کرے گا اور کرنا ہوگا. اس سے آگے بڑھ کے اگر کوئی پریزنس ہے تو اس میں پاکستان کے خدشات. ناظرین, اس پوائنٹ پر ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. دو انٹرسٹنگ پوائنٹس جو تھے جہاں لگا ہمیں رپورٹ میں کانٹرڈکشن بھی ہے. ہم تو کہیں گے کہیں وہ پائے ان دا اسکائی کہ جی او آئی سی کا رول ہونا چاہیے. پھر یہ کہا گیا کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں یہ تو لوگ اچھا نہیں, بٹ یہ اور پھر یہ کہ سیکیورٹی جو ہے پوسٹ 2014 بات آپ کی بالکل درست ہے. دیکھیے کہ اس میں وہ ذکر ہے لیکن ریئلسٹک نہیں ہے, اور یہ بھی میرے نزدیک اس رپورٹ کی اسٹرینتھ ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے آبجیکٹیولی یہ چیز ہوگی یا ہونی چاہیے. Is it valid? I mean, کہ او آئی سی کا رول ہونا چاہیے. لیکن میرا خیال یہ بھی اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ امریکہ کا بہت دیر رول جو ہے وہ ریجن ایکسیپٹ نہیں کرے گا, تو اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے. تو شاید ترکی کا ذکر ہے, کچھ او آئی سی کا ذکر ہے, لیکن جو مین نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ افغانستان کی اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی فورس ہو اور امریکہ جو ہے اس سے ٹرانسپیرنٹ ڈسکشن ہو کہ آپ کا کیا رول ہے, آپ بیسز رکھیں گے نہیں رکھیں گے, 2014 کے بعد پاکستان کا کیا رول ہے. اگر وہ مسٹرسٹ رہے گا, دیکھیں نا اب ریجنل بات ہوتی ہے کہ ریجنل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. ریجنل انڈرسٹینڈنگ کیسے ہو سکتی ہے اگر تمام ممالک کی آپس میں لڑائیاں ہیں, امریکہ ایران سے بات نہیں کر رہا, پاکستان کا ہندوستان سے مسائل ہیں, تو ریجن کے لیے بھی تو ساروں کو مل کے بیٹھنا ہوگا. تو وہ بات اس میں بڑی واضح ہے کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ ریجنل سولوشن نہیں آ سکے. او آئی سی کا حوالہ اتنا غلط بھی نہیں ہے کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں ٹرکی کی بات ہو رہی ہے, سب چاہ رہے ہیں کہ مسلم ممالک کی اس میں شمولیت کردار زیادہ ہو. بٹ شریک مسلم ممالک تو دا ٹروتھ از, اگر ہم وی آر موونگ اوے فرام دا رپورٹ, بٹ ان ٹرمز آف دا کامنٹ ان دا رپورٹ, کوئی مسلم ممالک ملک آنا تو نہیں چاہ رہا آگے. اس میں ترکی نے بہت اپنا ایک جامع کردار ادا کیا ہے ڈپلومسی میں بھی, سفارتکاری میں نہیں. اس تو سفارتکاری درکار تو وہی ہے. اب ملٹری ظاہر ہے سیٹلمنٹ ویکیوم جو ہوگا وہ دوسری چیز ہے, لیکن سفارتکاری کی بھی بہت اس وقت اشد ضرورت ہے, اینڈ دیٹ آئی تھنک ٹرکی از بین ولنگ ٹو پرووائڈ. اور طالبان کا بھی ہم ٹرکی میں تو کانفرنس بھی ہو رہی ہے نومبر میں. قطر کا بھی دیکھ لیجئے, قطر نے جو ابھی یہ طالبان کی جو نیگوسیشنز اب سامنے لیک ہوئی بات, اس میں قطر کا سعودی عربیہ بھی. سو اٹس ناٹ سچ این انویلڈ ایشو آفٹر آل. اچھا, ایک طرف آپ کی رپورٹ میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی طالبان جو ہیں وہ بڑے انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ ہیں, یہ نہیں کہ آپ ان کو کہیں اس طرف چلو وہ ادھر چلیں. اور پھر ایک جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی کیا گیم ہے, اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی کیوں نہیں آگے پش کری طالبان کو, تو اس کو آپ کس طرح سے ایکسپلین کریں گے؟ اس میں تو بہت وضاحت کی گئی ہے کہ دو قسم کی سوچ ہے پاکستان میں اور ہمارے جو ڈسکشنز میں, اور وہ میں ہمیشہ کیپیسٹی ورسز کمٹمنٹ والی بات کرتی ہوں. شاید آپ کا سوال دوسرا ہوگا, میری نظر میں مین ایشو یہی ہے, اور جو بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کیوں تحفظ علاقوں کو یا تحفظ کیوں دے رہا ہے ایک خاص طبقے کو, جو حقانی گروپ کی بات کی تھی اور وغیرہ کی بات کی جاتی ہے, اور کوئٹہ شورا کی. تو اس میں ایک تو پاکستان تفریق کرتا ہے القاعدہ اور طالبان, اور دوسری بات تو ایک ہمارے ڈسکشنز کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی کیپیسٹی کا مسئلہ ہے, یعنی کہ وہ ہر جگہ فوجیں ویسے بھی پھیلائے ہوئے ہیں, ایسٹرن بارڈر پہ سے ہٹا کے سب یہاں آئے ہوئے ہیں, کچھ وہاں چھوڑا ہوا ظاہر ہے, مگر کتنی ہم اس وقت بلو بیک ابزارب کر سکتے ہیں, کتنا ملیٹنٹ رد عمل ہم ابزارب کر سکتے ہیں اپنی سوسائٹی میں. ہمارے اسکول, ہماری درگاہیں, ہمارے حساس تنصیبات سب انڈر اٹیک رہ چکے ہیں, دیگر یا کے بعد دیگرے ہوتا ہے. تو یہ بات کیا. دوسرا ایک گروپ ہے جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی کیپیسٹی ہو یا نہ ہو, پاکستان کیوں اٹیک کرے ان ہر اس وقت جو میں نے پہلے بھی تھوڑا اشارہ کیا تھا, ہر ایلیمنٹ کو جو بعد میں امریکہ خود جن سے گفتگو کرے گا, آپ کی نمبر آپ کی لیوریج اس میں ختم ہو جائے گی, کیونکہ آپ کسی ملیٹنٹ کو الٹیمیٹلی آپ
ان کو پیمپر نہیں کر سکتے, آپ ان کو تقویت نہیں دے سکتے. I mean this is very clear. لیکن آپ اگر سب کو ایک ساتھ ٹارگٹ کریں گے, یو ہیو اے کیپیسٹی ایشو, ا بلو بیک ایشو. تھرڈلی آپ اپنا لیوریج بالکل کر جاتے ہیں نہیں, اور پھر آپ اپنے آپ کو, چوتھا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, آپ اپنے آپ کو سیکیور نہیں رکھ سکتے, کیونکہ آپ کا جو پورا بارڈر ہے اٹس بیسڈ آن unconventional tribal settlements, not border. اور آپ کی رپورٹ میں لوگوں نے کہا ہے کہ اس بارڈر کو آپ بند کر ہی نہیں سکتے اگر آپ کوشش کریں تو. میرا تو ہمیشہ سے کہنا ہے کہ اگر آپ نے نیشن اسٹیٹ بننا ہے, آپ کو کچھ نہ کچھ بارڈر ارینجمنٹس پھر سے کرنے پڑیں گے. not blocking the border naturally. وہ تو آپ کی رپورٹ میں کہا ہے کہ ultimately نہیں ہو سکتا لوگ کے نہیں ہو سکتا. اور آپ نے جو اشارہ دیا تھا, میں اس کا صرف ایک بات اس پہ کر دوں, یہ جو آپ نے کانٹرڈکشن کہا یہ بالکل درست ہے. اس رپورٹ میں یہ کانٹرڈکشن ہے کہ ایک طرف تو طالبان جو ہیں وہ فرینڈلی نہیں ہیں, ان پہ اتنا کنٹرول نہیں ہے, دوسری طرف وہی آپشن ہے جس کی لیوریج کی بات ہو رہی ہے اور تنقید کی جا رہی ہے کہ کیوں نہیں اسٹیبلشمنٹ اس کو. بالکل. اور میں آپ کو اس میں تھوڑی سی اپنی ذاتی رائے یہ دے دوں کہ یہ کانٹرڈکشن پاکستان کی ریاست کو حل کرنا ہوگی کہ ایک طرف تو طالبان جو ہیں ان کے ساتھ یہ لیوریج والی بات ہے, انہوں نے واپس شمولیت کی ان کی ضرورت ہے, ورنہ وہ سینکچوریز کبھی چھوڑیں گے نہیں. دوسری طرف یہ کہ اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ وہ ان پہ کوئی آپ کی بات چیت ہوگی, کو کنٹرول ہے, وہ الٹیمیٹلی ایگری کریں گے, تو پھر آپ کی لیوریج کیا ہے؟ اگر بات چیت میں بھی وہ نہ سامنے آئے اور مار کٹائی بھی نہیں ہو سکتی, تو پھر ایک کانٹرڈکشن تو ہے پالیسی میں. اور یہ میرے نزدیک ایک ریکمنڈیشن ہے کہ اس کو حل کرنا ہوگا پاکستانی ریاست کو, کہ آیا وہ لا سکتے ہیں طالبان کو بات چیت کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں یا نہیں, اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر کیا میسج دنیا کو دیں گے کہ سینکچوریز پہ کیپیسٹی کا ایشو ہے اور بات چیت بھی نہیں ہو رہی. اس کا جواب ہم رپورٹ میں نہیں دے سکے کیونکہ پارٹیسپینٹ سے نہیں آیا, لیکن یہ کانٹرڈکشن ہے. کانٹرڈکشنز ہیں اور پالیسی کے نہیں, تو یہ تو بہت بڑا پالیسی المیہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے آپ کی ریاست اور آپ کی حکومت اور پورے پاکستان کے لیے, کہ یہ ان چیزوں کی شناخت تو کی جائے, ان کی بات تو کی جائے کہ کیا کیا مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اپنے لیے, دوسروں کے لیے. ہم اس وقت دہشت گردی کا ناسور نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان سے, تو اس میں یہ بھی ایک بہت بڑا آنسر ہے. ان سینس یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے شہری, کیونکہ یہ کوئی پالنا تو نہیں چاہتا کسی دہشت گرد کو. ہاں نہیں, پالنا نہیں چاہتا, لیکن لگتا ہے یہ جب اس ڈاکیومنٹ کو آپ پڑھیں تو پاکستان میں لگتا ہے کنسنسس کہیں زیادہ ہے آن دس ایشو کمپیئر ٹو جو آپ کو ویسے نظر آتا ہے کہ بھئی آپ کو لگتا ہے کہ جماعت اسلامی ایک جگہ پہ کھڑی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ این پی ایک جگہ پہ کھڑی ہے اور پیپلز پارٹی ایک جگہ پہ کھڑی ہے, بٹ لاٹ آف دا تھنگز دیٹ یو سے ہیئر لگتا ہے کہ اٹس کنسنسس کائنڈ آف اپروچ. یہ بڑی انٹرسٹنگ میں رپورٹ لگی. کنسنسس تو میں نہیں کہوں گا, رائے تو مختلف ہے, لیکن براڈ سویپ جو ہے, براڈ برش جو اس میں اختلاف نہیں ہے, اس میں اختلاف نہیں ہے کہ کس طرف جانا ہے, فرق ہوں گے, بٹ براڈ برش آپ درست کہہ رہی ہیں. اور اسی لیے جو پاکستان کی اپنی حکومت پہ تنقید ہے اور جو امریکہ پہ تنقید ہے, وہ بہت ضروری ہے اس کو ایبزارب کرنا پالیسی میکرز کے لیے, تاکہ اپنا انٹرنل بھی ایک رائے جو ہے وہ مجموعی اس کا اثر ہو اور امریکہ میں بھی ہو. اس بات پہ میں آپ سے بالکل اختلاف نہیں کرتا کہ ایک مجموعی سوچ, مجھے بھی یہی لگا یہ ساری باتیں سن کے اور لکھ کے, کہ ایک ڈائریکشن جو ہے وہ ساروں کی وہی ہے, اس میں ڈیٹیلز میں پھر رائے جو ہے یہ پارٹ آف ٹریک ٹو ڈپلومیسی بنے گی, یہ رپورٹ جائے گی, آپ اس کو کابل میں انڈیا کو ڈسپیچ کر دی ہے. کوئی جا رہا تھا تو انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم لے جانا چاہتے ہیں, اور وہاں اس کی ایران انڈیا ایمبیسی بھی بھیج دی ہے اور کابل بھی بھیج دی ہے, ایران بھی. ظاہر انڈیا تو یہ ہمیں یہیں سب کے دونوں سفارت خانوں میں بھیج دیں گے. اور پولیٹیکل ایکٹرز جو ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ دیکھیں گی آپ جی, ان سب کو کمیٹی میں تو مل گئی ہے ان کو, ہر ان کا نمائندہ ہوتا ہے, لیکن ہر جگہ جو آئے تھے خاص طور سے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, ان کو تو ملے گی. اب ان کا کام ہے وہ واپس پی وی پی میں ضرور میں آگے پہنچا دوں گی. اچھا, اینڈ واٹس دا لاسٹ پوائنٹ, واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ یو آر گوئنگ ٹو ٹیک ان دس؟ نیکسٹ اسٹیپ ابھی تو ہم فی الحال یہ تو ایک کہ اس کے بعد آگے راستہ اختیار. ہاں, یہ پریزنٹ جو سچویشن ہے وہ ہے, یہ پریزنٹ بھی دیکھ کے کافی سوال اٹھتے ہیں, تو ان سوالوں کا حل دیکھیے, ایک اس کی یا تو ہم اس سے ایک چھوٹی ایکسرسائز کریں جس میں کچھ دوست جو اس میں انوالو تھے ان کو جمع کر کے ایک مجموعی یا اپنا ایک ویو پریزنٹ کریں. اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس میں
اتنی بڑی ایکسرسائز کی ضرورت ہے. اس میں پھر اگر ریکمنڈیشنز ہوں گے وہ ایک طرف کے ہوتے ہیں, وہ ایک سائڈ کے ہوتے ہیں. آپ انہیں پارٹیزان طرف سے یعنی کہ وہ ان کی نمائندہ ان کو ہونے کی ضرورت ہے, کنسنسس ہونے کی. اس میں نمائندہ حالات کا جائزہ, پالیسی میکنگ از ناٹ پاپولسٹ, نو یو شوڈ میک کچھ اور کوئی اور ریکمنڈیشن دے, لیکن آپ ایک بگ ٹینٹ ریکمنڈیشن نہیں کر سکتے. آپ بگ ٹینٹ کولیبوریشن ان چیزوں میں کر سکتے ہیں کہ ہماری مجموعی سوچ کیا ہے, اس کی عکاسی کریں, پھر اس کا حل ڈھونڈنا. آپ کی دیکھیں, میرا ایک ویو ہوگا, موہت کا ایک ویو ہوگا, 4 ہم اگری کریں گے, ہم سمجھیں گے کہ یہی ایک طریقہ ہے جو مسئلے کا حل ہے, تو ہم وہ پھر آپ کو ویو دیں گے. اور پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے میرے نزدیک یہ ایکسرسائز اب پاکستانی اداروں, پاکستانی دانشمندوں کو کرنی ہوگی. جناح انسٹیٹیوٹ آئی ہوپ اس کو ٹیک اپ کرے کہ آگے روڈ میپ پاکستان کے لیے کیا ہے. امریکہ کے کام کرنا پڑے گا. میں وہی کہنے لگا تھا کہ یہ تو پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے, تو اس میں تو شاید یوسف یا امریکہ کا رول نہ ہو, لیکن امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے میرے نزدیک اس میں ہم نے شاید فارورڈ میں ذکر کیا کہ ایک اور ایکسرسائز کی شاید ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ اب امریکہ کا پوائنٹ آف ویو پاکستان لایا جائے. ان کا بھی ایک مجموعی سوچ جو ہے, کمی ہمیں معلوم نہیں امریکہ کا پوائنٹ آف ویو. ویل اس رپورٹ کے مطابق تو یہی ہے کہ کلیئرٹی نہیں ہے, لیکن جب آپ واشنگٹن میں جائیں تو آپ کو بڑا مختلف نیریٹو ملتا ہے کہ ہماری کلیئرٹی ہے لیکن شاید سمجھ نہیں پا رہی دنیا. مختلف پوائنٹس آف ویوز ہیں نا, مختلف انٹرسٹ ہیں, اور ان کو کسی طرح سے کامن, لیکن دیکھیں وہ ایکسرسائز تو ہے نا, ان کے اداروں میں بھی گیپس ہیں. تو وہ بھی میرے نزدیک جیسے یہ رپورٹ آئی, شاید اگر واشنگٹن سے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی پروجیکٹ کیا جائے تو اس میں بھی اس تعلق کے لیے شاید بہتری ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا میں کروں گا, لیکن میں صرف ایک پوائنٹ ریز کر رہا ہوں کہ اس میں وہ گیپ ہے, لیکن پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا روڈ میپ جو ہے وہ ضرور, بلکہ آپ لوگوں کو بیٹھ کے اب اس پہ سوچ وچار کر کے بنانا چاہیے تاکہ آگے. اچھا تو اب آپ اپنے آپ کو بالکل آپ کی شہریت شناخت تو شہریت کس کے ساتھ منسلک ہے, پاکستان یا امریکہ؟ میں یو ایس آئی پی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں تو مجھے ادھر ہی رہنے دیجیے. اچھا, بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں آنے کا, اور بہت مبارک ہو. آئی تھنک دس از اے گڈ ایفرٹ, لیکن چیلنج آگے یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا. ناظرین, اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. ہم یہی کہیں گے کہ یہ ایک ایسا ایفرٹ ہے جس سے کہ پاکستانی شوڈ بی پراؤڈ کہ ان کی جو بات ہے وہ بڑی کلیئرلی ڈاکیومنٹ ہو کے آئی ہے, اور نہ کہ پاکستان میں یہ بات آگے بھی جائے گی, اور آگے ہم نے دیکھا کچھ اخبارات میں آج جو انٹرنیشنل پیپرز ہیں اس میں آ چکی ہے یہ بات. اور الٹیمیٹ چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کے پالیسی میکرز جو ہیں وہ کتنا مستفید ہوتے ہیں, اور اپنی پالیسی کو جو اس وقت ہم کہیں گے ایک کرائسس ریڈن پالیسی, ایک پرابلم ریڈن پالیسی ہے, اس کو کس طریقے سے بہتر بنائیں گے. اور الٹیمیٹلی اگین آئی ول کم بیک ٹو دس پوائنٹ دیٹ جو تھنک ٹینکس ہیں, جو انٹلیکچوئلز ہیں, ان کا رول بنتا ہے کہ پالیسی میکرز پر پریشر کیسے کریں اور ان کو کس طریقے سے صحیح راستے پر لے کر جائیں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.